अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत की अपोजिशन की पीडीएम की तहरीक से निपटने की हिकमत अमली क्या होगी, इसमें अब कुछ बुनियादी हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो सामने आ रही है। और जिस तरह हमने कल खबर दी थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों की कमेटी में हुकूमती तर्जुमानों को ये हिदायत जारी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हाथ हौला रखा जाए, उन पर तनकीद कम की जाए, तनकीद का तमाम तर जो रुख है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ रखा जाए। और नाज़रीन, आज हमें थोड़ा सा इसकी एक अमली शक्ल उस वक्त नज़र आई जब बंडल आइलैंड के हवाले से इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को कि सिंध हुकूमत के साथ मिल के इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने अगर सुनी है इमरान इस्माइल साहब की और अली जैदी साहब की। अली जैदी साहब जो कि बिलखसूस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आज उनकी टोन काफ़ी बदली सी थी। वो आगे चल के आपको प्रोग्राम में ये भी सुनाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त अब बहस यह है कि 16 अक्टूबर से अपोजिशन की तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हो रही है बाज़ाब्ता तौर पर। तो हदफ क्या है? हुकूमत को गिराना, उसके बाद नए इंतखाबात होंगे तो क्या होगा? और अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो इस्तीफ़ों के बाद ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, उसमें जाना है नहीं जाना। लेकिन मेन चीज़ यही है कि अगर नए इंतखाबात, चूँकि नून लीग बार बार कह रही है कि नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल हैं, तो नए इंतखाबात अगर होते भी हैं तो पिछले 2 साल में ऐसी कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हो चुकी हैं कि जिनके तहत नए इंतखाबात अगर होते हैं वो 2018 के इंतखाबात से मुख्तलिफ होंगे। और साथ साथ नाज़रीन, अब अपोजिशन की जो पीडीएम है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सिमत थोड़ी सी हमें मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब बार बार इस चीज़ पर उनकी पार्टी जोर दे रही है कि हमारी फ़ौज के साथ, इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इमरान खान से लड़ाई है। जबकि नून लीग जो कि बड़ी पार्लिमानी जमात है पीडीएम के अंदर, वो ये कह रही है, मियाँ साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, इदारों के साथ है। तो ये सिमत भी काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ये तहरीक कहाँ तक जाएगी? क्या ये कामयाब हो सकेगी, अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी? और वो अहदाफ असल में हैं क्या? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन करें चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी लीडर हैं रेलवे के। और हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं और मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बात की कि हमने कल एक खबर दी थी हुकूमती हिकमत अमली के हवाले से, वो हिकमत अमली क्या है ज़रा मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। कल अपने प्रोग्राम में जो बात की थी वो देख लें, उसके बाद फिर हुकूमती जो इस पर रद्द अमल था वो भी आपको सुनाएंगे, ज़रा देख लेंगे। कुछ अहम ज़राए ने यह खबर कन्फर्म किया है कि जो हिकमत अमली हुकूमत की अब तक सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान साहब ने जो पार्टी तर्जुमानों के हालिया इजलास के अंदर स्पोक्स पर्सन्स को यह हिदायत जारी की है कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी पे हल्का हाथ रखना है। आपके जो भी ज़राए हैं, पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम कोई इस तरह इदारों को उस तरह बदनाम नहीं किया। पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट पे भी है और कराची में हम मिल के इकट्ठा काम भी कर रहे हैं, इसीलिए वो एक रिलेशनशिप की बात है। खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसी है। और माइजा अमीद भी पे कह रही थी कि मुझे भी यही लग रहा है। सर, ये चलेगी हिकमत अमली, कामयाब होगी? आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को आप सिंगल आउट करके सिर्फ नून लीग पर टारगेट करेंगे ज़्यादा और इससे तकसीम हो जाएगी पैदा? चूँकि पीपल्स पार्टी तो होस्ट थी सारी। देखिए, बात यह है कि चाहे अपोजिशन की कोई भी जमात है, अपोजिशन का राइट है हुकूमत पे तनकीद करना। हुकूमत का काम है अपने अच्छे कामों को भी प्रमोट करना और अपोजिशन की जो तनकीद है उसका जवाब भी देना। उसमें चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, मैं नहीं समझता कि उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की भी कोई जो है आप कह लें कि किसी पे हाथ हौला रखना है, किसी पे हाथ रखना है, कम रखना है। जो मामला होगा, जिसका होगा, वो आपके सामने है। केसेस का दोनों को सामना है। तो इमरान खान साहब के केसेस का भी सामना है। स्पोक्स पर्सन की कमेटी में ये हिदायत जारी की और ये खबर मैंने कंफर्म किया। देखें, बात ये है, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर ये आप बात कर रहे हैं ये बात हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक रही बात कराची की तरक्की के हवाले से, उसके ऊपर आपने देखा तमाम जमातों का कंसेंसस मौजूद था। बैठेंगे, बात होगी तो कराची के तरक्याती पैकेज पे बात होगी। अगर आपने आज ये बंडल आइसलैंड के हवाले से बात की तो वहाँ पर बेरोज़गारी है। अगर वफाक और सूबा मिल के जो है उन आइसलैंड्स को डेवलप कर लेता है, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, वहाँ के लोकल लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, आप ये पहले ऑर्डिनेंस जब जारी किया था उस वक्त ये मोहब्बत नहीं जागी। आप देखें, जब ऑर्डिनेंस जारी होने से ऑर्डिनेंस जारी होने से पहले जो है वो सिंध हुकूमत उसके ऊपर NOC जारी कर चुकी है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि एहसास प्रोग्राम का 33% जो है वो सिंध के अंदर गया है, जो 12,000 रुपये तकसीम किया गया है। उससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर गुर्बत का लेवल क्या है। तो अगर इन एरियाज़ को अपलिफ्ट किया जाता है, लाहौर के अंदर रिवर रावी फ्रंट के नाम से नया शहर आबाद हो रहा है, वहाँ पर अगर नई एवेन्यूज़ आबाद हो जाते हैं
تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر حج کیا ہے؟ نہیں، ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ مل کے کام کرنا چاہیے، ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، اور اب آپ آ جائیں مثلا کیسز کی بات کر لیں یا معاملات کے بعد، وہ ہمارا ایک اسٹیٹڈ موقف ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ جو تبدیلی ہے کچھ آپ کی طرف سے بھی ریسیپروکیٹ کیا جائے گا اس پیار محبت کو، یا پھر وہاں سے کوئی نو لفٹ ہے؟ کیا جتنے بھی محبت بڑھا شکریہ سمر، آپ نے جتنی محبت سے کیڑے نکالے تھے یا ساری توڑ پھوڑ کر رکھ دی پی ڈی ایم کو، تو اس کے بعد اب فرق حبیب صاحب کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے لیتے اور مجھے پوچھتے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ نے تو ہماری نیتیں بھی بتا دی کہ ہماری نیت بڑی خراب ہے پی ڈی ایم کے بارے میں، بڑا کچھ بتانا ہے۔ میرا خیال ہے یہ خواہشیں اچھی ہیں، اور مجھے کل پرسوں سے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک ہی سوال بار بار ریپیٹڈلی کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ اپنا ہے سب میڈیا کا یا کہیں سے آیا ہوا سوال ہے۔ میرے پاس تو معلومات نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں رہی بات یہ جہاں پہ آپ دیکھ لیں گے، ہم نے تو 6 مہینے لگا کر اس اے پی سی کو بلایا ہے، اس اے پی سی کو بنایا ہے، یہ ہمارا بیبی ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آپ 16 کے جلسے میں ہماری پارٹیسپیشن دیکھ لیں گے، 16 کے جلسے میں ہماری آپ سپیچز سن لیں گے، 16 کے جلسے میں آپ اپنا ہمارا لائے عمل دیکھ لیں گے کیا ہے، اس کے بعد 18 کو کراچی میں جلسہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی۔ رہی بات آئس لینڈ والی، تو یہ کنسٹرکشن کی اجازت دی تھی، یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ پنجابی چ کہتے ہیں نا اگ لین آئی کر دی مالک بہن بیٹھی، وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جہاں پہ آپ غلط ہے، میرا خیال اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ عدالت اس کا فیصلہ کر دے، حکومت کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ویسے لیتی تو نہیں ہے یہ حکومت ہوش کے ناخن، 2 سال لے لیے، وہ کہہ رہے ہیں اعتماد میں لیں گے۔ نہیں، اعتماد میں نہیں لینا، اس کو واپس لینا ہے، چونکہ آپ آئین کے اندر کوئی تبدیلی کسی آرڈیننس کے ذریعے نہیں کر سکتے، تو اس کو واپس لے کر بات کرے۔ رہی بات یہ، جب میں نے تھا مشرف کے دور میں، اس وقت بھی یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا آئس لینڈ پہ ترقی کا، اور بڑا عجیب و غریب دعوے کیے گئے تھے، پتہ نہیں کتنے 10 ارب ڈالر آ رہے تھے اور کیا کیا ہو رہا تھا، اور پھر وہ سارے غائب ہو گئے۔ وہ تو آج کہہ رہے تھے، وزراء کہہ رہے تھے، آج گورنر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ملکیت سندھ حکومت کی ہی رہے گی، یہ جزیرہ رہے گی، تو پھر آرڈیننس پہلے واپس لیں نا، آرڈیننس پہلے واپس لیں۔ ٹھیک ہے، کنسٹرکشن کی اجازت ہے، کنسٹرکشن تو کہیں پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کی، اسٹیل مل کی ساری زمین سندھ گورنمنٹ کی ہے، انہوں نے دیا ہے، ریلوے کی ساری زمین صوبوں کی ہے، تو وہ دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، یہ اور بات ہے۔ بڑھتی محبت سے لگ رہا ہے نہیں، بڑھتی محبت نہیں ہے، یہ قانونی چیزیں ہیں، یہ بڑھتی محبت نہیں ہے۔ رہی بات یہ، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بار بھی ذکر نہیں کیا آج پھر بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، یا ذرا لوگوں کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں جولائی کے مہینے کی، جس کے بھی مہینے کی ہے، ذرا لوگوں کو بجلی کے بلوں کا، ذرا بجلی کے بلوں کا جس مہینے کی بھی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ غرض ہے وہ جو کیمرہ مین آپ کے پیچھے بیٹھا نا، اس کے وہ بل نہیں دے پا رہا بجلی کا اس وقت، 3 گنا قیمت بڑھا دی انہوں نے 2 سال کے اندر۔ گیس کی قیمت پہلے 450% مہنگائی پہ میں آگے چل کے تفصیلی بات کروں گا، 200-250 آتا تھا، 1500-1600 گیس کا بل آتا ہے۔ صحیح ہے۔ پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟ $40 دنیا کے اندر، ہمارے $150 پہ گئی تھی، کیا ہم نے سارا پاس آن کر دیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ تو صاحب اس پہ ہم آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے، مہنگائی والے معاملے پہ، ورلڈ بینک کی رپورٹ پہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مینلی جو میں ٹون کی بات، ذرا آٹے کی قیمت آج ملتان میں 1500 حالات کافی خراب ہیں، 1500 یہی چیزیں تحریک کو مٹیریل دیتی ہیں، وہ بات آپ کی درست ہے۔ اس لیے آئے تھے کوئی ایک وعدہ تو پورا کر دیں، چلو اور کچھ نہیں، وہ قرضوں والا ہی پورا کر دیں، بجلی کی قیمت کے حوالے سے چلو اس پہ لوگ خوش، بجلی کی قیمت کے حوالے سے وضاحت لے لیں۔ خبر چلی ہے نیپرا آپ کے علم میں ہے کہ اپنی ہر طرح حکومت کو جو ہے وہ بھیجتا ہے، بالکل جولائی تو نہ بجلی کا ریٹ کیا ہے نیپرا نے 85 پیسے جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں یہ تجویز دی ہے، نہ یہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے، نہ ہی وزارت نے ایسی کوئی سمری دی ہے۔ جب تک کابینہ اپروو نہیں کرے گی تب تک کی بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، اور ایسی کئی بار سمریز آ چکی ہیں، لیکن ویسے پونے 3 روپے آپ بڑھا چکے ہیں جب سے اقتدار میں آئے، یہ آج والی چلیں، یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھی، ویسے آپ پونے 3 روپے اگر آج سے 10 سال پہلے بات کریں اس وقت بجلی کی قیمت کیا تھی، پیپلز پارٹی نے بھی بڑھائی ہے، نون نے بھی بڑھائی ہے۔ کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، جو میں ٹون ڈاؤن ہونے کی بات کر رہا تھا، ذرا سنیں علی زیدی صاحب جو اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے رہے آپ کی قیادت کے حوالے سے گورنر سے، ذرا آج ان کی ٹون سن لیں آپ، ذرا سنائیں جی ان کی پریس کانفرنس۔ ان کو نہ کو پہلے سیریسلی اعظم نے آج ٹاسک دیا ہے کہ میں اس آئلینڈ اتھارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ علی زیدی بھی ہوں گے، اور میں وزیر اعلیٰ سندھ سے اس پہ ملاقات بھی کروں گا، اور اگر اس میں کہیں بھی کوئی ریزرویشن ہمارے صوبہ سندھ کو آ رہی ہے یا سندھ کی حکومت کو آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ مل کے
ایک جوائنٹ وینچر کر کے اس کو بنائے. ٹویٹ کر دی تھی اس دن چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب نے, کہ جی پتہ نہیں کشمیر اور کیا ہو گیا. اتنا اس کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں, یہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. سر یہ ٹون ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. وہ بڑے احترام سے اب چیئرمین صاحب, بلاول صاحب, اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن ٹون چینج ہو رہی ہے. دیکھیں نا, اگر وہ پہلے وہ جس قسم کی گفتگو یہ کرتے ہیں, ایک بندہ بیچارہ ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے, ایک بندہ یونین کونسل کا الیکشن ہار جائے اور پھر وہ ایم این اے بنا دیا. تو عمران خان صاحب کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں. جی عمران خان صاحب کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ پالیسی نہیں, ابھی آپ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. یہ آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں. آپ کو ٹون میں فرق نظر نہیں آیا علی زیدی صاحب کی اور گورنر صاحب کی اور اوور آل جو پالیسی؟ انہیں غلطی کا احساس ہو گیا, ایکچولی انہیں غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں, اب اس سے ریٹریٹ سر. یہ کراچی کے لیے 1100 ارب کے پیکج پہ اتنی لڑائی شروع ہو گئی تھی. 1100 ارب کا پیکج, وہ بھی کراچی کی ترقی کے لیے تھا نا, پیپلز پارٹی نے کرنا تھا, یہاں کی حکومت دونوں نے مل کے کرنا تھا. جو لڑائی سامنے آ گئی تھی. یہ جو سندھ گورنمنٹ کے پیسے نہیں نہ دیے اس سال, وہ دیں پنجاب گورنمنٹ. میرا نقطہ تو یہی ہے, ٹون بدل رہی ہے. غلطی کا احساس ہے یا پالیسی تبدیل؟ نہیں دیکھیں نا, یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, نہ تو کوئی ٹون کا معاملہ ہے نہ اور چیز ہے. اگر میں سمجھتا ہوں بدتمیزی ویسے بھی نہیں کرنی. دیکھیں اگر میں تو سپورٹ کر رہا ہوں اس کو نا. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں بات اس ہیٹڈ انوائرمنٹ میں اس طرح کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, منتخب نمائندہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یونین کونسلز کے الیکشن, بہت سارے لوگ بڑی بڑی دیر سٹرگل کرتے ہیں, الیکشن ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلاول زرداری صاحب بھی تو لیاری کے اندر سے الیکشن ہارے ہیں, وہ بھی تو ان کا ایک گارڈ تھا. تو وہاں سے علی زیدی صاحب چلیں وہ ہارے ہیں یا ہرائے گے, وہ آپ کا موقف ہے, میرا اپنا موقف ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ منتخب ہو کر آیا ہے اور وہ اگر بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے یا نہیں ہے. منتخب ہو کر آئے ہیں, سب کا احترام ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. اب رہ گئی بات ایشو پہ, ایشوز کی بات کریں نا. ایشوز کی بات یہ, یا تو آج ہم جو ہے وہ کوئی احتساب کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں, یا ہم آج کہیں جناب کہ جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں زرداری صاحب کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, نقطۂ آغاز ہوتا ہے, کہیں سے تو شروع ہوتا ہے معاملہ, اس قسم کا احترام ہے. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے, آئس لینڈز کے حوالے سے, جو سندھ کے لوگ ہیں ان کی جو حالت زار اگر بہتر ہو جائے معاشی طور کے اوپر, اس سے حوالے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اچھے ماحول میں ہونی چاہیے. اچھا ماحول ہوگا تو گفتگو. یہ تحریک شروع نہ ہوتی نا تو آج آپ نے کیا کیا باتیں کرنی تھیں کہ یہ جزیرہ بھی کھا جائیں گے, کیا کیا نہیں کھا جائیں. جس طرح کہ پی آئی ڈی کے اندر ہم اس طرح کی پریس کانفرنس پہلے سنتے رہے ہیں, یہ ایسا نہیں کہ سنی نہیں پہلے ہو تو وہ بات الگ ہو. لیکن ایک اور چیز ہے چودھری صاحب, اب جو جلسے ہیں پی ڈی ایم کے, ان پہ جس طرح سے عمران خان صاحب کام جلسہ دیکھتے تھے, دھرنے کے دوران جو تقاریر ہوتی تھیں, اسٹیج کے اوپر ویڈیوز ٹیپیں چلائی جاتی تھیں, وہاں کچھ ہیروز کو پیش کیا جاتا تھا. یاد ہے نا الیکشن داندلی کے والے سے الیکشن کمیشن کے ایک کیریکٹر تھے افضل خان صاحب, انہیں ہیرو بنا کے ان کے انٹرویوز چلائے جاتے تھے. آج کل مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج کل بشیر محمد صاحب کو ہیرو بنا کے ان کے انٹرویوز چلا رہی ہے. اور بشیر محمد صاحب جو ہیں, یہ ہسٹری موجود ہے, بہت پیچھے نہ جائیں, ہم 2-3 سال پیچھے جائیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ولن تھے, نون لیگ کے ہیرو ہیں. اور 16 کا جو جلسہ ہے گجرانوالہ کے اندر, وہاں پہ بھی کبھی امکان ہے کہ وہاں پہ بشیر محمد صاحب کی ٹیپیں چلائی جائیں گی. اور اس پہ مریم نواز صاحبہ کا ذرا موقف ہے, ذرا وہ سن لیں وہ کیا کہہ رہی تھیں. وہ جو ڈھول بجانے کی بات, اس پہ وہ بشیر محمد کی بات پھر کر رہی تھی, لے آ رہی تھی, ذرا سنیں. تمہیں اتنا شوق ہے ڈھول بجانے کا تو ضرور بجاؤ, لیکن جب تم ڈھول بجاؤ گے تو آواز ڈھول کی نہیں آئے گی, آواز ارشد ملک کی گواہی کی آئے گی. جب تم ڈھول بجاؤ گے تو ڈھول میں سے جو آواز آئے گی وہ شوکت عزیز صدیقی کی گواہی کی آواز آئے گی. اور جب آپ ڈھول بجائیں گے میں جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کی گواہی کی آواز آئے گی. انہی لوگوں کی ٹیپیں آج چلائی گئی ہیں, اور پیپلز پارٹی کا موقف بشیر میمن صاحب کے حوالے سے بڑا کلیئر اور بڑا کیٹیگوریکل رہا ہے, ذرا وہ بھی سن لیں. جی بشیر میمن صاحب کے اور نجف مرزا کی موجودگی میں کوئی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی توقع رکھنا جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے مترادف ہے. بشیر میمن صاحب جی, اس پہ ایک چودھری منظور صاحب کا سوال بھی تھا, وہ بھی تیار نہیں ہے, جو آپ کا ایک پروگرام کے اندر تھا. آپ بھی بشیر محمد صاحب پہ سخت تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے کیسز بنائے ہیں. یہ بشیر محمد صاحب آپ کے ولن ہیں, نون لیگ کے ہیرو بن چکے ہیں آج کل. تو جلسے کے اندر جب ان کی چلائیں گے تو آپ بشیر محمد دیکھیں پھر آپ وہ سارا کا سارا بلڈ اپ جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو الگ الگ جماعتیں ہیں, جماعتیں الگ ہیں, بالکل آئیڈیالوجی الگ ہے. وہ ابھی سے لڑ پڑے ہیں, ابھی 16 کا جلسہ شروع نہیں ہوا, ایک کا ہیرو ہے دوسری کا ولن ہے, وہاں پہ مولانا کو نہیں بلایا گیا. یہ ایک سارے میڈیا کے اندر ایک خواہش کے طور پر شروع کر دی, ایسا کچھ نہیں. خواہش نہیں سر, ہم جو کریں گے
ہم نے جو کیا ہے وہ متفقہ طور پر کیا ہے، آئندہ بھی جو ہوگا اتفاق سے آپ الاؤ کریں گے انہیں بشیر میمن کو ہیرو بنا کے پیش کریں؟ آپ میری گزارش سنیں، بشیر میمن از نان اینٹی نا، وہ آپ کے لیے اینٹی تھے نا سر بھائی، نان اس قسم کے کیریکٹرز آتے جاتے رہتے ہیں، باقی کیریکٹرز کے ساتھ ذکر کیا ہے نا، تو یہ کیریکٹرز آتے جاتے رہتے ہیں. یہ کیریکٹر آپ کے لیے بڑا ایک نہیں کوئی ویلن کا کیریکٹر رہا ہے. آپ سن لیں نا، بشیر میمن صاحب کی اپنی جگہ پہ ان کے سٹیٹمنٹ کی اہمیت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایشو نہیں، ایشو اس وقت کی حکومت ہے، بشیر میمن ایشو نہیں ہے. اس وقت کی مہنگائی ہے، اس وقت کی بے روزگاری ہے، اس وقت کے کیے ہوئے وعدے ہیں، 2 سال کی کارکردگی ہے، سکوت کشمیر ہے، یہ ہیں ایشوز. بالکل ایشوز ہیں یہ سارے، لیکن چونکہ تحریک کے ساتھ یہ چیزیں ساری جڑی ہیں. بشیر میمن کہاں سے آ کر بشیر میمن وہ نون لیگ ساری تحریک اچھا آپ کے خیال کے مطابق بشیر میمن نے فیصلہ کرنا ہے؟ نون لیگ تو پوری تحریک بشیر میمن نے فیصلہ کرنا ہے. بشیر میمن صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کا بندہ کون تقریر کرے گا. بشیر میمن صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسی تقریریں ہوں گی. بشیر میمن صاحب نے جس پہ ہمیں اعتراض ہوگا بشیر میمن صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ کس کس کی لگیں گی. بشیر میمن صاحب نے یہ جب انہیں ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا جلسے میں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پہ؟ کو چھوڑیں، آپ آگے بڑھیں. آپ کا ویلن رہا نا سر، آپ آگے بڑھیں. وہ جو انہوں نے کیا، جو ثاقب نثار نے کیا، وہ سب کے سامنے. نہیں بشیر میمن آپ کہتے ہیں آپ کے معاملے میں انفلوئنس ہو گئے، نون لیگ کے بارے میں انفلوئنس نہیں ہوئے. ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. دیکھیں نا، نون لیگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں مجھے انفلوئنس دباؤ ڈالا گیا، میں نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں دباؤ ڈالا، وہ ہو گیا. جو سرکاری ملازم ہیں، یہ تحریکوں کے فیصلہ کن رول نہیں ہوتے. آپ بطور طالب علم تحریکوں کو پڑھیں، بالکل، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. عمران خان صاحب بھی افضل خان کو پیش کرتے تھے نا ہیرو بنا کے. آپ کو یہ ہیروز تو نہیں نظر آئے 50,000 لوگ جو پرسوں یہاں پہ مریم نواز نے تو انہی کو بنایا، ایک بار ذکر نہیں کیا ان کا. نون لیگ تو انہی کو بنا رہی ہے نا چودھری صاحب. آپ نے 50,000 لوگ جو یہاں پہ کون لے کر آیا تھا، وہ پی ڈی ایم لے کر آئی تھی، وہ ہیروز ہیں اس ملک کے. وہ ہیروز ہیں جو سرکاری ملازم ہیں، ان کی حکومتوں کے ملازم ہیں، اس کے باوجود اگر آئے ہیں وہ ہیروز ہیں. اچھا بشیر میمن ٹھیک افسر تھا؟ کوئی جی ٹھیک افسر تھا بشیر میمن. یہ بشیر میمن کی بحث ہی نہیں ہے. آپ اسے کیوں بنا دیا نون لیگ نے؟ آپ کر لیں جی، آپ کی پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعت ہے انہوں نے بنا دی ہے. بھائی آپ بشیر میمن صاحب پہ کر لیں جتنی بات کرنی ہے. میں پی ڈی ایم پہ کروں گا، میں مہنگائی پہ کروں گا. تو پی ڈی ایم کا ہی وہ وقت پوری تحریک پہ نون لیگ بلڈ کر رہی ہے. بشیر میمن صاحب 12ویں پارٹی ہے، پی ڈی ایم کمال کر رہے ہیں. آپ عجیب نون لیگ بنا رہی ہے نا سر، نون لیگ بنا رہی ہے نا چودھری صاحب. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نون لیگ صاحب آج آپ اپنے نئے موقف کے ساتھ ہیں یا پرانے موقف کے ساتھ ہیں بشیر میمن صاحب کے؟ کون سے؟ آپ کا جو پرانا موقف ہے آپ اس کے ساتھ ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. ہمارا موقف قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل کھڑے ہوئے ہیں. تو کل کو میمو گیٹ میں قاضی عیسیٰ صاحب نے بھی کیا کیا کمالات کیے تھے. تو یہ تاریخ کا سبق ہے، کب سیکھ جاتا ہے کوئی، ٹھیک تو اس کا ایشو ہے. ہو سکتا ہے وہ پچھلے جو پیپلز پارٹی کے کیسز بنائے ہیں، جو پیپلز، بات تو سن لیں، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے جو کیسز بنائے ہیں ان پہ بھی بات کر دیں کہ میرے اوپر کیا کیا پریشر تھا، میں نے کیسے بنائے. ابھی تو آدھی زبان کھولی ہے نا، ہو سکتا ہے پوری کھول دیں. آپ انتظار تو کر لیں نا. کیا ہو گیا، آپ کنکلوژنز پہ جمپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ افتخار چودھری صاحب بھی آ جائیں، وہ بھی آ کے پی ایم ایل این ان کو بھی کسی معاملے کے اوپر ہیرو بنا کے پیش کر دے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ رکھا ہے، بہت زیادہ تحفظات. لیکن پھر وہ ایکسپوز ہو گئے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، وہ ایکسپوز ہو گئے نا. افتخار چودھری صاحب بھی ایکسپوز ہو گئے، ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. وہ آپ کا شارٹ پہ ذرا سنا دے تو دوبارہ سے. کوئی بات نہیں، سنا دے. میں موہرا کہتے تھے، موہرا میں کو کہہ رہا ہوں، میں کو غلط بات کہہ رہا ہوں. میں نے کون سی غلط؟ نجف مرزا کی موجودگی میں کوئی بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی توقع رکھنا جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے مترادف ہے. بشیر میمن صاحب کا بھائی جی ڈی اے کا کینڈیڈیٹ تھا جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے بری طرح ہارا ہے. وہ غصہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر نکالا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا تھا کہ بشیر میمن صاحب بائسڈ ہے. ان کے بھائی مخدوم امین فہیم صاحب کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، پھر ان کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑا. تو اس لیے آپ ان کی بجائے کوئی اور افسر، شاید وہ اس سے بھی کوئی گندا کیس بنا دیتا. اب ان کو استعمال کیا گیا، ساری دنیا کو پتہ استعمال کیا گیا. انہوں نے وہ جعلی اکاؤنٹس والا جعلی کیس بنا دیا، استعمال کیا گیا. میں یہ دوبارہ دہرا دوں، پھر آپ کو یقین آ جائے گا. جو کچھ پہلے کہا ہے میں دوبارہ دہرا دوں کہ انہوں نے ان کے بھائی نے مخدوم امین فہیم صاحب کے خلاف الیکشن وہ تو چلے فیکٹ ہے، پھر وہ ان کے بیٹے کے خلاف لڑا، پھر ان کو یہاں سے رکھا گیا. جب ایک بندہ بائسڈ ہوتا ہے،
اور وہ مرزا کیا نام تھا, جب ایک بندہ باعث ہے اس کو خود چھوڑ جانا چاہیے تھا. تو ثاقب نثار صاحب نے زبردستی ان کو رکھا, جو کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. تو ہم یہی کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہیں, اگر کسی بندے پہ کوئی اعتراض کر دے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انویسٹیگیشن. صحیح. یہ تو ہم یہ کون سا غیر اصولی بات ہے, تو ہیرو بنا کون سی غلط بات, پوری تحریک اپنی بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ سارا احتساب کا, وہ اپنے معاملے کو لے کے آگے آ رہے ہیں نا جو ان کے خلاف کیسز تھے. اب استعمال ہو رہے ہیں, اب استعمال ہو رہے ہیں. بشیر میمن صاحب کو ادھر لے آئے گی جلسے, بنا دیا ہیرو کو, تو بنا دیا نا سر, ہیرو تو بنا دیا. ویڈیو تو چلے گی نا چودھری صاحب, ویڈیو چلے گی, ویڈیو چلے گی چودھری صاحب, آپ بہتر اینکر ہیں, ویڈیو چلے گی چودھری صاحب وہاں پہ ہیرو بنا کے پیش کریں. افضل خان کی چلتی تھی, آپ ایک اچھے اینکر ہیں. اب بشیر میمن کی بات کرنے میں کیا میرا خیال ہے چلیں. اب اگر پیپلز پارٹی اعتراض کر دے تو شاید نہ بھی چلے. چھوٹی چیزوں پہ اتنا لمبا ٹائم نہیں دیتے. نہیں, یہ چیزیں یہ بہت بلڈ اپ ہوں گی آگے جا کے. یہ یقین کریں آؤٹ آف پرپورشن آپ. اچھا میں پھر آپ کو دوسری دکھا دیتا ہوں جو آپ جو مرضی دکھا دیں مجھے, جو بیانات آ رہے ہیں. یہ چیز اتنی چھوٹی ہے, یہ چیز جتنی چھوٹی ہے آپ اس کو آؤٹ آف پرپورشن اٹھا رہے ہیں. صاحب میں ایک اور غلط اٹھا رہے ہیں. ایک اور سنا دیتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 10 سنا دیں پھر کیا ہے, ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہم کوئی اس سے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں سر, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی اور عام بندہ نہیں کہہ رہا. ذرا وہ بھی سنا لے جی, چیزیں موجود آج سنا دیں جی. حکومت کی کوئی ایک بات نہیں سنانی, چین ہی چین لکھنا ہے, چین ہی چین لکھنا ہے. نہ کوئی مہنگائی ہے, نہ کوئی اس ملک میں بے روزگاری ہے, کوئی چیز نہیں ہے. شارٹ سنا دیں. میاں صاحب نے کبھی اعتماد اپنی پارٹی کے لیڈرز پہ نہیں کیا. میاں صاحب خود فیصلے کرتے ہیں. میں تو اپنی پارٹی میں بھی کہتا ہوں کہ ذرا ان پہ کرنا ذرا مشکل ہے. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On Zardari sahab? Yes, I still have the reservations. So it's difficult for me to believe in him. Even today. Even today. Even today. خواجہ آصف میں بار بار کہوں گا, I still don't believe in him. خواجہ آصف نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں, کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا, وہ چاہتا ہوگا آپریشن چل جائے گا. مجھے میری پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کی طرف سے اس ٹاپک پہ بات کرنا منع کیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک, جب مجھے اجازت ہوگی میں کھل کے بات کروں گا. اجازت ہوگی میں کھل کے بات کروں گا سر, ابھی خاموش نہیں میں خواجہ صاحب, وقتی طور پہ کرایا گیا, یہ چیزیں موجود ہیں, یہ آگے جا کے بڑھیں گی. چلو میں یہ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف کے بیان کے بعد, اس بیان کے بعد تیل جو ہے وہ 46 روپے پہ آ گیا ہے. آپ نے بشیر میمن صاحب کی بات کی, اس کے بعد چینی جو ہے وہ واپس 50 روپے کلو پہ آ گئی ہے. آٹا جو ہے وہ 450 پہ آ گیا ہے. جو گیس ہے اس کی قیمتیں واپس آ گئی ہیں نا. اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیا یہ نہیں, میرا خیال ہے آپ کے جو پروگرام کا آج کا اینگل ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ راوی صاحب آپ کی تحریک کا مقصد کیا, چلے مجھے مقصد بتا دیں, کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ یہ 2 سال میں ایکسپوز ہو گئی ہے گورنمنٹ, اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکی اور اس کے اپنے رہنے کا جواز کھو چکی ہے. ہر حکومت نے پہلے 2 سال کے اندر اپنے کام کیے ہیں. انہیں گرانا آپ کا ٹارگٹ ہے, حکومت کو ہٹانا گرانا آپ کا ٹارگٹ ہے. یہ گر جائے گی, یہ تو ریت کی دیوار ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس ملک کے الیکشن ہوں گے. 2 سال میں کون سی انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں کہ انتخابات کون سی اصلاحات ہو سکتے ہیں بتائیں آپ؟ تو بیچ میں سیٹ اپ آ کے انتخابی اصلاحات ہو جائیں گی, کیا ہے بیچ میں صرف ایک کیس کا فیصلہ آنا ہے الیکشن کمیشن والا, بس سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ اتنا سمپلیفائی بہت زیادہ نہیں کر دیا چوئی صاحب نے کہ یہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. دیکھیں بات یہ ہے میرے خیال میں, جو بشیر میمن ہیں یا جو خواجہ آصف ہیں, جی وہی جو ہے وہ ایک ان کے جو بیانات ہیں, جس طریقے سے ان کو پی ایم ایل این ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے, تو وہ چودھری پرویز لائی والا بھی چلا, وہ ایک جو ہے ان کی تحریک کے لیے, ان کے لیے جو ہے وہ ایک واقعی شوق کی مانند ہے, اور یقیناً اسے شوق لگا ہوگا. اور اس میں اگر آپ پوچھیں تو سب سے زیادہ بڑے جذبات آصف علی زرداری صاحب کے ہیں نا, جن کو ان کیسز کا سامنا ہے. اور ہمیں یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے جی ہم احتساب کرا رہے ہیں, جی نیب کے اوپر ہم انفلوئنس کر رہے ہیں. بھئی یہ کیسز ہم نے تو نہیں بنائے تھے. بشیر محمد کن کے اپوائنٹی تھے, کون انہیں آزاد کشمیر لے کے گیا تھا, کون انہیں ایف آئی اے کے اندر لے کر آیا تھا, ساری دنیا کو پتہ ہے پی ایم ایل این لے کر آئی تھی. آپ دیکھیں نا آج اگر پی ایم ایل این ہی انہیں ان کے بیانات کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہی ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کے اندر جو پیپلز پارٹی کے ماضی کے بیانات ہیں اور جو وہ آج بات کر رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا پرانا موقف درست تھا. پھر تو یہ مانا جا سکتا ہے نا ایک بندے کی جو سٹینڈنگ ہے اس کے اوپر یہ اگر سوالات اٹھ جائیں تو پھر آگے مزید کیا بات ہو سکتی ہے. اس کے 2 مختلف موقف آ رہے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہہ رہی ہے کہ انفلوئنس ہمارے خلاف نہیں ہوئے, ڈالا گیا دباؤ. پیپلز پارٹی کہتی ہے انفلوئنس ہو گئے ہمارے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کہتی ہے ہمارے خلاف انفلوئنس نہیں ہوئے. ہم نے کیا بات کی, مجھے آپ یہ بتائیں نا. ایک ملک کا وزیر دفاع ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آ رہے ہیں, وہ وزیر دفاع بھی ہے, باہر سے جو ہے وہ دبئی سے تنخواہ بھی لے رہا ہے, تو تحقیقات ان کی بات کو آپ نے ویریفائی کر دیا. اس کا مطلب سن لینا, نہیں ویریفائی نہیں کیا,
اس کے اوپر اگر تحقیقات ہو جاتی ہیں تو تحقیقات ہو رہی نا, کوئی اس کو ڈکلیئر تو نہیں کر رہا, وہ تو کابینہ نے کہا ہے, یہ تو اوپن فیکٹ ہے کہ ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. میں ذرا سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا بھی ذرا اس پہ موقف لے لوں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, آج بھی جو آپ کے پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا میاں صاحب نے جس میں خطاب کیا, وہاں آج ٹیپ چلائی گئی بشیر میمن صاحب کے انٹرویو کی. یہ تو پیپلز پارٹی کے ولن رہے ہیں, آپ جنہیں ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, اس پہ ڈسکنٹینٹ نہیں ہوگا آپ کے آگے آنے والی تحریک اور جلسوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر, میں اس میں موجود تھا. اب میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں اس کو نہ ہم نے استعمال کیا, نہ ہمارے کہنے پہ اس نے انٹرویو دیا ہے, نہ ہمیں ضرورت تھی. بالکل ایک آزاد منچ جرنلسٹ کو انٹرویو دیا. ان کے انٹرویو میں وہ بات کیا کہہ رہے تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور کی کوئی بات نہیں کی ہے, انہوں نے زرداری صاحب کے وقت کی کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, عمران خان صاحب اداروں سے چاہتے کیا ہیں, اور انہوں نے کس طرح ایف آئی اے کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے. جو ان کا اپنا عمران خان صاحب کی ایک اپنی خواہش تھی کہ میں اپوزیشن کو سختی سے نمٹوں, میں اپوزیشن کے خلاف کیسز بناؤں. جو باظاہر میمن صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ جو کام مجھ سے کروانا چاہتے تھے میں نے نہیں کیا, وہ کام شاید پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمارے خلاف ہو گیا تھا وہ کام, وہ انفلوئنس ہو گئے تھے. آپ پیپلز پارٹی کا یہ تجربہ ضرور ہوا ہوگا, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے تو کہا کہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ایف آئی اے میں نہیں لگایا تھا, وہ لگے ہوئے تھے, آ کر انہوں نے انٹرویو دیا. کیا تھا خان صاحب نے لگایا تھا سر, کس نے لگایا تھا؟ نہیں, ابھی تو جب ہمارے وقت میں آئے تو خان صاحب کو رکھا ہوا تھا نا, تو ان کے ڈی جی تھے ایف آئی اے کے, تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پری میچورلی ریٹائر کر دیا انہوں نے. جی پری میچورلی ریٹائر کر دیا خان صاحب نے انہیں. نہیں تو ٹھیک ہے نا, وہ بقول ان کے کہ وہ خان صاحب کی انہوں نے بات جب نہیں مانی, جب خان صاحب ان پہ پریشر ڈال رہے تھے, جب وزیر اعظم صاحب اس میں کچھ ایسے کام کروانے چاہ رہے تھے جو انہوں نے کہا میرا ضمیر بھی نہیں مانتا تھا, میرا عہدے کا ڈیمانڈ بھی نہیں تھی, کانسٹیٹیوشن اور قانون کے اجازت نہیں دیتا. یہ کون سا ضمیر تھا جو پیپلز پارٹی کے خلاف مان گیا تھا سر؟ تو میں نے کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے ریٹائر کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ڈی جی ایف آئی اے نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے. اب آپ جرنلسٹ ہیں, باضمیر بندے تھے آپ کے نزدیک, وقت ثابت کرے گا کہ وہ جو دے رہے تھے بات کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. باضمیر بندہ کہہ رہے ہیں جی, بہت زیادہ کہ بڑے باضمیر تھے, ضمیر کی آواز پہ انہوں نے لبیک کہا. چوئی صاحب میں نے یہ نہیں کہا. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں ضمیر ہو تو باضمیر ہی ہوا نا, جس نے ضمیر اپنا جو وہ بہتر سمجھتے تھے انہوں نے وہ اپنا اظہار کیا ہے, انہوں نے یہ بات کی. آپ ان سے کسی وقت انٹرویو کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کی کیا رائے ہے سینیٹر صاحب؟ اپ رائٹ آفیسر تھے, ٹھیک آفیسر تھے, آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ نہیں, بالکل تھی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ لوگ ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ بڑے آپ رائٹ افسر ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا نہیں ہوں, میرا کبھی تعلق نہیں رہا, لیکن ان کی ایک ریپوٹیشن یہ لوگ کہہ رہے ہیں. بہت اچھی ریپیوٹ کے افسر تھے, اپ رائٹ افسر تھے. سر اب یہ بڑا اختلاف ہے اس معاملے پہ. بہرحال چوئی صاحب نے نہیں ماننا اس بات کو, آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اور بڑا معاملہ ہے آپ کے لیے سر, جو بات چوئی صاحب بار بار پورے پروگرام میں شروع سے بات کریں, میں نے کہا آگے چل کے اس پہ بات کریں گے ہم. ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ پاکستان میں اگلے 2 سال مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی, اور جو گروتھ آپ کی وہ نیچے جا رہی ہے, جاب جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. عام اشیاء خوردنوش, آٹا, چینی, دالیں, یہ چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو بنیادی اجزائے ترکیبی, جسے کہا جاتا ہے انگریڈینٹس, کسی بھی تحریک کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ آگے آپ چل کے بڑی آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہو. جب تحریک کا پیک آنا ہے نومبر دسمبر میں, اس وقت خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ گیس بھی نہیں ہونی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ بات بڑی مہنگائی کی اور بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے, ہمیں کسی نہ تحریک سے کوئی خوف ہے, نہ ہمیں کوئی تحریک جو ہے اس حکومت کو کوئی گرانے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی. اپوزیشن کو اپنے اندر ہی اپوزیشن کا سامنا ہے, یہ آپ نے دیکھ لیا. ابھی پچھلے دنوں ایک اور کلپ میں دیکھ رہا تھا جو چل رہا تھا, جس کے اوپر قیادت کے حوالے سے چل رہا تھا کہ اے این پی کے میاں افتخار صاحب کہہ رہے ہیں یہ قیادت روٹیشن کی بیس پہ ہے. شاید خاقان عباسی صاحب ساتھ ہی کھڑے کہہ رہے ہیں نہیں یہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہے. تو ان کے آپس کے جو ہے وہ بے شمار ایشوز ہیں. ابھی اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ جو ہے وہ منڈیل جو ہے وہ مجھے آگے جاتی نظر نہیں آتی. اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی 5 اے پی سیز ہو چکی ہیں, اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اکیلے کھڑے تھے پیچھے, نہ پی ایم ایل این تھی نہ پیپلز پارٹی تھی. اصل میں جو معاملہ ہے, دیکھیں میں آج ان کے آرگومنٹ کو اس وقت بائے کر لوں, میں آج ان کی مہنگائی کے درد کو اس وقت سمجھ لوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ڈالر 63 روپے پہ تھا جب ان کی حکومت آئی, جب یہ گئے تو ڈالر 100 روپے پہ تھا. میں تو اس وقت مانتا نا جب یہ ڈالر 63 کی بجائے جو ہے وہ روپے کی قدر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا, ڈالر جو ہے وہ 40 روپے پہ آ جاتا.
جب ان کو حکومت ملی تھی ملک کے قرضے 5,000 ارب تھے, یہ چھوڑ کے گئے 13,000 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے. پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی 30,000 ارب روپے کے اوپر چھوڑ گئی. ایک منٹ سن لیں نا, سن لیں. آج ہمارے پہ تنقید کر رہے ہیں تو میں تو اس وقت ان کو آج ان کی بات کو مانتا اگر یہ قرضے نیچے کر کے جاتے ہیں. ایک منٹ مجھے ذرا اپنا آرگومنٹ ایکسپلین کر دیں نا, میں آ رہا ہوں ذرا اس جانب. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, اگر یہ کہتے ہیں جب ان کی حکومت آئی تھی اس وقت آٹے کی قیمت پتہ ہے آپ کو کتنی تھی؟ 10 روپے کلو تھی. جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس وقت 25 سے 30 روپے کلو پہ آٹے کی قیمت پہنچ چکی تھی. ٹھیک ہے, آج مجھے آپ بتائیں چینی کی قیمت اس وقت کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ مشرف دور میں چینی کی قیمت کتنی تھی؟ 18 روپے کلو. جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں, پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی ہے 60-70 روپے کلو, تو اس وقت چینی بک رہی تھی. اب معاملات یہ ہے کہ جو ہمیں بجلی کے تانے دیے جاتے ہیں, ایک منٹ 55 کی ایکس مل ریٹ کی بات نہ آپ کریں, مارکیٹ کی بات کریں, مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جو ہمیں بار بار تانے سنائے جاتے ہیں, مجھے بتائیں جب ہم نے حکومت لی تو گیس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 157 ارب روپے تھا. اس کے علاوہ جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ جو آتے ساتھ پی ایم ایل این کی حکومت کہتی ہے ہم نے 450 ارب روپے ادا کیا, 1200 قیمتیں بڑھا کے گیس کی نہ سرکولر ڈیٹ کم ہوا, ایک منٹ نہ لوگوں کو گیس مل رہی ہے. آپ نے پہلے خوشخبری دے دی کہ گیس نہیں ملے گی. بات سن لیں نا, بات سن لیں. ایشو یہ ہے جو اس ملک کے ساتھ جو ہم ایشوز لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں, یہ ہم نے بتانے ہیں. حکومت کسی کی بھی آئے اس کو یہ فیس کرنا ہے. ہمارے ملک سن لیں ہمارے ملک کے اندر جو کام کرنے کے تھے آپ نے کتنے جو ہے وہ ایکسپلوریشن کے ٹھیکے دیے. پیپلز پارٹی کے دور میں پی ایم ایل این کے دور کے اندر ایک نیا ٹھیکہ نہیں ہوا ایکسپلوریشن کا. آپ نے نیچرل گیس کی پاکستان کے اندر دریافت ہی نہیں کی. آج آپ مہنگی ایل این جی لے رہے ہیں, 15 سال کے لیے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. 35% جو ہے وہ آپ ڈالر ریٹ کے اوپر ریٹرن دے رہے تھے. ہم آئی پی پیز کو ٹیبل پہ لے کر آئے ہیں, وہ معاہدہ سائن ہو جائے گا, اس سے آپ دیکھیں گے کہ بجلی کے نرخ بھی نیچے آئیں گے. ہم 12,000 میگا واٹ, ایک منٹ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے 2 سال میں کیا کیا. ہم نے 2 سال کے اندر 12,000 میگا واٹ کے جو پن بجلی کے منصوبے شروع کیے ہیں, جس میں سب سے بڑا دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ, محمد ڈیم, اس کے اوپر صرف سائن نہیں ہوئے, سٹون لینگ نہیں ہوئی, تختیاں نہیں لگی, ایکچوئل کام کا آغاز ہو. ایک منٹ سن لیں. معیشت ہمیں کیا کہہ رہی تھی آئی ایم ایف 2018 اپریل کے اندر جو ہماری حکومت آنے کے پہلے انہوں نے کہا آپ کو ورج آف ڈیفالٹ پہ تھا. آج ہمارے فارن ریزرو 20 ارب ڈالر کے اوپر پہنچ گئے ہیں. آج آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہو رہا ہے. سر یہ کرونا کے باوجود عام آدمی کی لینگویج میں بات کریں, عام آدمی کے مسائل کیا حل ہوئے آج مجھے یہ بتا دیں. ایک منٹ, آج 2.25 سال عام آدمی کے مسائل حل ہوئے. عام آدمی کے لیے یہ مسائل پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی 40 سال کے عرصے سے بڑی محنت سے کھڑی کر کے بڑھ گئے نا سر, مسائل بڑھ گئے. یہ کم ہونے ہیں, آپ بھی 40 سال لیں گے ان کو حل کرنے میں, کم ہوں گے. تحریک تو ابھی 2 مہینے میں شروع ہو رہی ہے, ساری پراپر پیک کر رہی ہے. آپ ہم سے عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس کا سوال آپ ہم سے کریں, لیکن آپ نے جو ہماری حکومت کی کارکردگی ہے اس کا جائزہ آپ نے 5 سال بعد لینا ہے کہ ہم نے آیا اپنے وعدے پورے کیے, عام آدمی کی حالت بہتر ہوئی. تحریک تو یہ 16 کو سٹارٹ ہو رہی ہے سر. دیکھیں تحریک کے پیرائی میں بات کر رہا ہوں. تحریک تو ابو بچاؤ مہم کی ہے. تحریک تو جعلی اکاؤنٹس کے خلاف ہے, پاپڑ والے کے خلاف ہے, فلودے والے کے خلاف ہے, ٹیٹیوں کے خلاف ہے, منی لانڈرنگ کے خلاف ہے, یان علیوں کے خلاف ہے. تحریک آج ایک عام آدمی جب آٹا خریدتا ہے جا کے چینی خریدتا ہے تو اس کو یہ سب باتیں بھول جاتی ہیں. وہ صرف مہنگائی کا رونا روتا ہے سر گھر جا کے. آٹے کا تو آپ کو یاد ہے, آٹے کا بحران یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور کا, آپ کو بھول گئے ہیں آپ. چینی کا بحران جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور کے بھی اندر آیا تھا. 140 روپے کلو چینی گئی تھی جب سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا تھا. کی جماعت بن گئی, پھر اس کے بعد لوگ پھر کرتے ہیں. چودھری صاحب یہ انگریڈینٹس جو ہے اوپر سے آپ نے ایف آئی آر بھی وہ کر دی ہے, اس میں آپ نے اپوزیشن کو مزید تگڑا کر دیا اس معاملے پہ, ان کی تحریک کو آپ نے مواد میں تاریخ کو ذرا درست کر دوں. پیپلز پارٹی کے دور میں آٹے کا بحران نہیں پیدا ہوا تھا. یہی ٹیم تھی, یہ خسرو بختیار سے لے کر جو کاف لیگ کی ساری ٹیم تھی. مشرف کے دور میں لاہور میں آٹے پہ جھگڑا ہوا تھا, 3 لوگ مرے تھے. ہمارے دور میں شیخ رشید صاحب نے مانا اس بات کو. ہمارے صرف 2 سال کے اندر ہم نے گندم امپورٹ کرنے والے ملک سے گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا. ہاں چینی گئی تھی, انہوں نے بحران پیدا کیا تھا, ہم واپس چینی کو لے کر آئے تھے. ایکسپورٹس ہم 19 ارب ڈالر سے اٹھا کر 26 ارب ڈالر پہ لے کر گئے تھے. ہم نے تنخواہیں لوگوں کی 135% بڑھائی تھی, پینشنز 100% بڑھائی تھی. ڈالر کی قیمت کے باوجود, تیل کی قیمت کے باوجود سارا کچھ پاس آن نہیں کیا تھا. یہ بڑے سائنسدان جتنے ہیں یہ مجھے اتنا صرف بتا دیں کہ بجلی کی قیمت 8 سے 22 روپے پہ چلی گئی, تیل کی قیمت 100 سے 40 پہ آ گئی, بالکل, تو سرکولر ڈیٹ 1100 سے 2200 ارب ہو گیا. کوئی سائنسدان ان کا مجھے بتا دے کیا ہوا ہے, کہاں پہ, کسی جگہ پہ تو کوئی پرابلم ہے نا, ان کا پرابلم ہے. گیس 450 ارب روپے, گیس 450 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹا اس وقت.
ठीक है, 450-500 अरब रुपए का। गैस आपने 4 गुना बढ़ा दी, कीमत 4 गुना बढ़ा, ना डेट कम हुआ ना गैस की, लोड शेडिंग कम हुआ, बढ़ रही है। लोड शेडिंग आपने रात को बंद करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंद करनी शुरू कर दें। सो जो आपका कहीं पे प्रॉब्लम है, आप नाअहल हैं, आप जाहिल हैं, क्या हैं, आप लोगों को बताइए। एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनली आप एक्सपोज हो गए, ना OIC में आपकी कोई स्टैंडिंग है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहीं आपकी स्टैंडिंग है, किसी जगह पे कुछ नहीं। आपने कहा था, आप ये कहते हैं 5 साल बाद, आपने पहले 100 दिन मांगे थे, फिर 6 महीने कहे थे, फिर इमरान खान ने कहा था कि अगर 1 साल के बाद जो कुछ होगा मैं जिम्मेदार होऊंगा। इट्स ऑन रिकॉर्ड। वो क्यों नहीं आप शॉर्ट चलाएं? वो शॉर्ट भी चलाएं, अब वो शॉर्ट चलाएं जो जिसमें उसने कहा था कि 1 साल के बाद कोई नहीं। और आपने सिर्फ 2 साल के अंदर 13,000 अरब कर्जा ले लिया है। कोई दुनिया कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है? किसी ने नहीं किया। जो 6,000 अरब हमने लिया तो उस पे तो कमीशन बनेगा। जो 13,000 अरब जिसने 5 साल में 6,000 अरब लिया उस पे कमीशन बनेगा, जिसने 2 साल के अंदर 13,000 अरब ले लिया उस पे कुछ नहीं बनेगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो इब्राज ग्रुप का अभी इब्राज ग्रुप का ये जो लगाया इन्होंने, वो आरफ नकवी जो उधर फ्रॉड में पकड़ा हुआ है। रही बात ये कि अयान अली के अलीमा खान के फ्लैट्स की क्यों नहीं बात होती? सही बताए ना, वो कहां से आए हैं? अच्छा, आप कोई बंदा बताए? ये 2 बयानिए सेनेटर जावेद अब्बासी इब्राज ग्रुप का ये लगाया है। एक मिनट, ये जो अभी लगाया इन्होंने पावर का, ये इब्राज ग्रुप का है। ये की बात कर रहे हैं आप, वहां पे जो फ्रॉड में मुलव्वस है, जिसके पकड़े जाने से निकला कि मेरा फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो इमरान खान है, वो सारा मुलव्वस है। सारी की सारी जितनी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें मुलव्वस है। ठीक है, एक्स्ट्राडाइट हो गया तो फिर बहुत सारे पोल खुल जाएंगे। ठीक है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये जो तहरीक है उसका बिल्डअप किस चीज़ पे होगा? महंगाई के इश्यूज पे होगा या वोट को इज्जत दो के मामले पे होगा? क्योंकि इलेक्शन को 2 साल गुजर चुके हैं, आज दोबारा आपको जाके फिर से याद आ गया कि हमने वोट को इज्जत देनी है। बीच में खामोश रहे मियाँ साहब भी, मरीम नवाज साहब भी। लोग किसकी तरफ जाएंगे? चूंकि हुकूमत भी एक बयानिया बिल्ड कर रही है कि ये जो तहरीक है सारी, ये करप्शन केसेस से बचाने के लिए एक तहरीक चलाई जा रही है, बचने के लिए। और आप जो बयानिया बिल्ड कर रहे हैं वो कह रहे हैं वोट की इज्जत का ये बयानिया है और इदारों की अदम मुदाखलत का ये बयानिया है, और महंगाई भी कहीं ना कहीं जाके नून लीग उसकी बात करती है। देखिए समर साहब, आपने देखा है कि 2 साल में हमने बावजूद इसके कि जब ये इलेक्शन हुए तो तमाम सियासी जमातों की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें इलेक्शन ठीक हुए हैं और हमें असेंबलीज में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमारी और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, हम असेंबलीज के अंदर जाते हैं, हमारी इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन है, लेकिन निज़ाम को हम चलने देते हैं, सिस्टम को आगे ले जाते हैं और इमरान खान साहब को मौका देते हैं कि वो पाकिस्तान में कुछ बेहतरी लेके आए। लेकिन अगर वो बेहतरी लेके 2 सालों में आप देख लें कि अगर महंगाई में कमी आ गई हो, अगर उसमें उन्होंने कुछ जॉब दी होती, जो कौम से उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए होते, उन्होंने जो घर का कहा होता वो बने हुए होते, कोई इकॉनमी ठीक गई होती, कोई मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ गई होती, कोई गुर्बत में खात्मा किया होता, कोई गवर्नेंस सुबह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेहतर होती, कोई डैम बनाए होते, कोई हाईवे या मोटरवे बनाई होती, तो हम कोई एक चीज भी होती तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने काम शुरू किया। अब चूंकि जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि पाकिस्तान जो इकानमी है वो डूब रही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, लोगों को दिन में ये अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उनके लिए मुश्किलात है कि 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल है। सर शॉर्ट सा बता दें, ये तहरीक आपकी वोट की इज्जत के लिए है या महंगाई के मामले पे है? सिर्फ इतना बता दें। दोनों बातें साथ साथ। वोट की इज्जत का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि जो अदारा है वो आइन के अंदर रहकर अपने कायम करे। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो जमात जीते उसको इख्तियार हो कि वो अपनी जो है मैनिफेस्टो है, जो उसका प्रोग्राम है वो पूरा कर सके। लिहाजा अपोजिशन की जमातें ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में है, पाकिस्तान मुश्किलात में है, इकानमी डूब रही है, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा तहरीक चलाने से तो मजीद इकानमी नीचे जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होगी वो तो आपकी इकॉनमी और नीचे जानी। जब आप तहरीक चलाएंगे, मुल्क में सियासी जब इंतशार होगा, अदम इस्तेहकाम होगा, उससे तो मईशत मजीद मुतासिर होगी। हम वो तहरीक नहीं चलाएंगे जो PTI ने चलाई थी कि जिस तरह उन्होंने आके इस्लामाबाद में धरना दिया, उन्होंने कहा कि आप भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं जनवरी में, बाय द वे। उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर अटैक करेंगे, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है बिजली और इसका बिल देना बंद कर दें, उन्होंने कहा हम सिविल नाफरमानी की तरीक। ठीक है, चले हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम और वो काम करेंगे जो आईन पाकिस्तान हमें इजाजत। ठीक है, चले मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आएंगे तो मौलाना साहब के और मियाँ साहब के बयानिया में भी बड़ा फ़र्क है। इस तहरीक को जब हम लेके बात करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और कुछ दीगर मामला ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी।
ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. تحریک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور استعفوں کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے بڑی ڈسکشن ہے کہ کیا ہوگا, استعفے کس فیز پہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. چودھری صاحب, یہ استعفے لینے آ رہے ہیں دینے آ رہے ہیں اسلام آباد؟ آپ پہلے مرحلے تو لینے ہی آ رہے ہیں, استعفیٰ تو لینے آ رہے ہیں نا, دینے نہیں حکومت کا نہیں. وہ جو اگر موقع آئے گا, اگر چیزیں دیکھیں نا, وہ انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں گے. اسٹریٹجی ہے نا. ہاں, وہ جو اسٹریٹجی ہے نا, وہ مجھے بتائیں گے نہ آپ کو بتائیں گے, وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ یہ حکومت جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ استعفے دیں, مستعفی ہوں اور گھر چلے جائیں, چونکہ یہ نہیں چلا پائے 2 سال کے اندر. انہوں نے سارا کچھ, آپ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں دیکھیں, پہلے 2 سال کے اندر زرعی اصلاحات, لیبر اصلاحات, کانسٹیٹیوشن, جو کچھ ہوا وہ 2 سال. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھیں 2 سال کے اندر, تنخواہوں میں اضافہ 2 سال کے اندر, ایکسپورٹس میں اضافہ 2 سال کے اندر. اگر آپ کوئی بھی چیز, یہ 18ویں ترمیم 2 سال کے اندر, جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کر لیتے ہیں, پھر تو آپ فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ 2 سال میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں, اور ناکامی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, صرف نائل ہی ہے. یہ کووڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ کووڈ آ گیا, آپ جلسے نہ کریں, یہ نہ کریں. چودھری صاحب, ہم ایس او پیز کے ساتھ کر رہے ہیں. ویسے وہ کراچی میں آپ نے کچھ شادی ہال بھی سیل کیے ہیں, کچھ وہاں پہ ایس او پیز کے ساتھ کر لیں گے, کوئی بات نہیں. وہاں پہ ریسٹورنٹ سیل ہوئے ہیں, یہ سب ماسک پہن کے آ جائیں گے, ماسک پہن کے آ جائیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن ان کو 15-20 ہزار لوگوں میں کیسے ماسک تقسیم کر دیں گے. یہ کتنے کا ماسک؟ اچھا, جلسوں کے ساتھ جلسے ہوں گے. لیکن یہ بتا دیں کہ جب آپ استعفے دیتے ہیں, جب جس بھی اسٹیج پہ جا کے حکومت کہہ رہی ہے ضمنی انتخابات کروائیں گے, ہم کانٹیسٹ کریں گے, حکومت رہے گی تو ضمنی انتخاب کرائے گی. یہ تو آپ کا کانفیڈنس کہہ رہا ہے, ان کا کانفیڈنس کہہ رہا ہے حکومت رہے گی. وہ کہہ رہے ہیں استعفے بھی آپ کیا منظور کریں گے, گھر پہنچنے سے پہلے آپ کے استعفے منظور کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں ان کا کانفیڈنس ظفر اللہ جمالی صاحب والا کانفیڈنس ہے. 1 دن پہلے انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری حکومت کہیں نہیں جا رہی. چلیں, یہ تو اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے نا, واٹ ایور جو بھی ہے. ایک اس میں اعلان تو آپ کی اسٹریٹجی کے اندر ہے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں نا, استعفے دیں گے. وہی ہمارا ضمنی انتخابات یہ کہہ رہے ہیں ہم کروائیں گے, وہ بھی کانٹیسٹ کریں گے. ضمنی انتخاب کون سے ہونے, جب بھی ہونے اس ملک میں جنرل الیکشنز ہونے. یہ چیزیں یہ تو کہہ رہے ہیں ضمنی انتخابات کریں گے نا. چلے ایک پاسبلٹی کی میں بات کروں, یہ کہہ رہے ہیں ضمنی انتخابات کروائیں گے ہم, آپ وہ کانٹیسٹ کریں گے انتخاب؟ ہاں, یہ جب مستعفی ہوں گے ان کی جگہوں پہ کرا دیں. نہیں, یہ تو مستعفی نہیں ہو رہے ہیں, وہ تو آپ اعلان کر چکے ہیں مستعفی ہونے کا. یہ تو نہیں, یہ بیچارے حلقوں میں جانے کے لائق نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ویسے اتنی مہنگائی کر دی ہے, یقین کریں آپ کسی عام, آپ کیمرہ بھیج کے کبھی بھیج بھی دیا. بالکل, وہ مل جاتے ہیں ہمیں عوام کے رائے. میں نے تو اس پہ بات کی ہے پچھلے راؤنڈ میں, پچھلے ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے مسئلے پہ عوام بہت پریشان ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ 40-50 ہزار بندہ خود رو طریقے سے آیا ہے. یہ ایک سمٹم ہے آنے والی موومنٹ کا. میں تو اپنی پارٹیوں سے میں بار بار ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ اگر سیاسی پارٹیوں نے اپنا رول پلے نہ کیا تو اس ملک کے لوگ خود رو طریقے سے نکل آئیں گے, اور جو ساروں کو روند کر چلے جائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے. لوگ اس وقت کسی کے انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں. آپ کے ذہن میں یہ خدشہ بھی ہے کہ اس تحریک کی صورت میں اگر انتشار پھیلتا ہے تو سسٹم ہی کہیں لپیٹا نہ جائے, ایسے بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا, گارنٹی ہم بالکل ہم جب تک ہیں سسٹم کو نہیں جانے دیں گے, چونکہ ہم نے جمہوریت کے لیے پھانسیاں جھیلی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, قیدیں کاٹی ہیں, ہمیں پتہ ہے. وہ سسٹم لپیٹا جا چکا تھا تب آپ نے کھائی ہیں, اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں روک نہیں سکے. وہ پہلے کی بات ہے, روک نہیں سکے تھے, وہ پہلے کی بات ہے. لیکن پھر ہم نے اس کی لڑائی لڑی ہے ساری کی ساری. آپ فرق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں استعفے نہیں آ رہے. پھر دیکھیں بات یہ ہے نہ ادھر سے نہ ادھر سے. دیکھیں آپ کے علم میں بات ادھر سے تو آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی, آپ کو یاد ہوگا ادھر ہم ڈی چونک میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندر سسٹم کو بچا رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر. وہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ درست ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا نواز شریف صاحب کا نااہلی کا فیصلہ آیا تو جو ورلڈ کپ پیپلز پارٹی نے نہیں کھیلا تھا اس کا کپ لینے بھی یہ پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا جی آج تاریخ رقم ہو گئی, انصاف کا بول بالا ہو گیا, واقعی جو ہے وہ سزا ہو گئی نااہلی کے اوپر, پاناما کیس کے اوپر بھی. یہی بات یہ کہنے جی ہم سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, تو پھر مجھے نہیں لگتا یہ تو جو اسمبلیاں ہیں یہ پیپلز پارٹی PMLN کی لائف لائن ہے. یہ کبھی بھی سسٹم کو جو ہے یہ گرنے نہیں دیں گے. یہ کبھی یہ استعفوں والا ہے نہ, ان کا اپنا آپشن ہے, اور ہم سے انہوں نے کس بات کے اوپر استعفیٰ لینا ہے, یا ہم ان کو ان کے مطالبے کے اوپر کس بات کا استعفیٰ دیں گے. بڑا معصومانہ جو ہے وہ ان کا مطالبہ ہے, تو معصومانہ ہی جواب ہے کہ نہ ہی سمجھو,
ٹھیک ہے نا, پہلے ہی نہ ہی سمجھو, اتنا تردد اور اتنی ایفرٹس نہ کریں, ٹھیک ہے. ہاں اگر کس کا لگ رہا ہے آپ کو, پیپلز پارٹی نہیں دے گی, نون لیگ نہیں دے گی, جے یو آئی یا کوئی نہیں دے گا ان میں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, فضل الرحمان صاحب کس منہ سے استعفے مانگتے ہیں یا کس منہ سے استعفے دیں گے, کہ پہلے وہ کہتے تھے پارلیمنٹ میں جا کے حلف نہ لیں, پھر جب حلف بھی لے لیا تو انہی اسمبلیوں سے فضل الرحمان صاحب نے جا کے صدارت کا ووٹ بھی لیا ہے, صدارت کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے. ایک منٹ, صدارت کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے. آج کس منہ سے دیکھیں معاملات ہیں مفادات کے, مفادات پورے ہو جائیں ان کے, آج این آر او مل جائے ان کو, جس طرح انہوں نے فیٹف کے اوپر کوشش کی, یہ فیٹف کے بعد یہ پی سی ہوئی نا, ایک منٹ, فیٹف کے بعد یہ پی سی ہوئی نا, این آر او کیا تھا 34, ایک منٹ, جو وہ 34 شکیں مانگی تھیں, آج وہ اس کے اوپر نیب کے اوپر حکومت ایگری کر لیتی, پارلیمنٹ قانون پاس کر دیتی, تو وہ این آر او ہی تھا نا, اور کیا تھا. اس کے بعد اینٹی منی لانڈرنگ بل کے اوپر چلے گئے, جب وہاں سے ناکامی ہوئی تو اب جو ہے وہ اے پی سی شروع ہو گئی. اس سے پہلے 5 اے پی سیز ہو چکی ہیں, اس سے پہلے ایک لانگ مارچ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تمام مولانا اکیلے رہ گئے تھے, استوا صاحب مل کے 11 جماعتوں کا اتحاد ہے سر, اتنا ہلکا کیوں آپ لے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا, بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اس سے پھر کانفیڈنس اوور کانفیڈنس کہا جاتا ہے. بہت سارے معاملات ان کے سامنے آئیں گے. چیئرمین سینٹ کو بھی یہ ہٹانے گئے تھے, 62 لوگ کھڑے ہوئے تھے, اس کے بعد آپ نے دیکھا 62 لوگ کھڑے ہوئے تھے, اس کے بعد باقی بہت سارے لوگ نکل گئے تھے. یہ کوئی فخر والی بات تو نہیں, خوشی کی اور شرمندگی کی بات تو جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پارلیمنٹیرین ان کی بات نہیں مانتے. تھوڑی ہے کہ آپ نے آج دیکھیں نا ان کے خلاف کاروائی کر لیتے, خرید لیے سینیٹرز, آج کاروائی کر لیتے. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے ہم نے 23 لوگ نکالے, اس کے بعد سن لیں نا, آج شرمندگی کی بات ہو گئی. تو آپ بلوچستان میں کیا کیا تھا آپ نے, ثناء اللہ زہری کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اچھا چودھری صاحب, اس کے بعد چیئرمین سینٹ کیسے بنے تھے؟ اچھا چودھری صاحب مجھے یہ پھر اپنے بندے خود ہی بھیجتے ہیں, خود ہی بھیج کے جو ہے وہ تحریکیں چلواتے ہیں. پھر اپوزیشن اسی وجہ سے تو اکٹھی نہیں ہو رہی تھی, کبھی فضل الرحمان کا گلہ آ جاتا ہے, کبھی کسی کا. تحریری گارنٹیز لی ہیں چودھری صاحب پیپلز پارٹی, میرے اوپر تو سچ بولنے, ایک منٹ سمر, میرے اوپر سچ بولنے میں پابندی نہیں ہے. مجھے عمران خان صاحب نے منع نہیں کیا ہوا. اچھا آپ سپوکس پرسن کی کمیٹی میں نہیں, مجھے منع نہیں کیا ہوا, میں تو بہت سارے سچ بول سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے, سچ تو بولنے چاہیے, مسئلہ یہ ہے, بولنا چاہیے, مسئلہ یہ ہے کہ آج سوال ان سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے وہ سینیٹرز جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے ان کو کیوں نہیں نکالا, جو فیٹف کے اوپر آج نہیں آئے ان کے اراکین, ان کے خلاف کیا کارروائی کی. یہ کیا باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات کرتے ہیں. عوام بیوقوف نہیں بنتی, اپنے مفرور باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, خود بھی مفرور بن کے بیٹھے ہیں. لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلو, ان کے لیے احتجاج کرو, ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے, ان کی چوری کو بچانے کے لیے. مجھے ایک اور نقطہ ہے, اس پہ بھی وضاحت ذرا آپ کی پارٹی کی چاہیے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ اسمبلیاں حلف اٹھا رہی تھیں, مولانا صاحب نے تجویز دی تھی کہ حلف نہ اٹھایا جائے, تو پیپلز پارٹی اس وقت ایکٹیو ہوئی, پیپلز پارٹی میدان میں آئی, سب پارٹیز کو کنونس کیا کہ ہمیں حلف اٹھانا چاہیے, ہمیں سسٹم کا حصہ بننا چاہیے, پارلیمان کے اندر ہمیں آنا چاہیے. تو اب نون لیگ نے تو کہہ دیا کہ مولانا صاحب کی اس وقت تجویز بالکل ٹھیک تھی اسمبلیوں کا حلف نہ اٹھانے کی. پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے, وہ مولانا صاحب اس وقت ٹھیک کہہ رہے تھے؟ دیکھیں ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے, یہ لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں کہ یہ آئیں گے تو 8000 ارب قرضہ ریونیو چلا جائے گا, قرضہ نہیں لیں گے, یہ خودکشی کر لیں گے, یہاں پہ بنی گالا کے پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے, یہ اس ملک میں 200 ارب ڈالر لے آئیں گے, پیٹرول 44 روپے کا مل جائے گا, اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو چور وزیر اعظم چور ہوگا. اور یہ ساری باتیں جو تھیں, انہوں نے کہیں بجلی سستی کر دیں گے, گیس ایشیا میں سب سے, کیا دنیا میں سب سے, خطے میں سب سے مہنگی پاکستان میں ہے, سب سے سستی کر دیں گے. یہ ساری باتیں کہی ہوئی تھیں جو اس وقت اس کے الٹ کر دی انہوں نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں این آر او تو دیے ہوئے ہیں, این آر او کیا معلم جبہ پہ این آر او نہیں ہے, کیا بی آر ٹی پہ این آر او نہیں ہے, کیا خیبر بینک پہ این آر او نہیں ہے, کیا سونامی ٹری پہ این آر او نہیں ہے, کیا آپ نے اسٹوڈنٹس فیک اسٹوڈنٹس والے پہ این آر او نہیں ہے, چینی پہ این آر او نہیں ہے, آپ کا آٹے پہ این آر او نہیں ہے, آپ کا علیمہ خان کو این آر او نہیں ہے, آپ کا یہ جو دوائیوں پہ این آر او نہیں ہے, آپ کا ماسک پہ این آر او نہیں ہے. کون سے این آر او کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہیں کہ ہم نے اپوزیشن کو صرف جیلوں میں ڈالنا ہے, ہم تیار ہیں, ہمارے لیے نہ جیلیں نہیں ہیں نہ کوئی چیز نہیں. کنٹینیوٹی کی بات کرتی رہی ہے کہ 5 سالہ ٹینیور کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پورا کرنا چاہیے, ان کا جمہوری رائٹ ہے. آپ 2 سال میں ہٹا دیں گے تو حکومت, آپ 2 سال میں ہٹا دیں گے تو عمران خان سیاسی شہید نہیں بن جائیں گے. کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حکومت 5 سال پورے کرے. ہاں اسمبلی 5 سال پورے کرے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چلے جائیں, تحریک سے پہلے ہی چلے جائیں.
یہ تو 3 جلسوں کی بات کر رہے ہیں آپ، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں؟ ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے پہلے وہ تو چیئرمین سینٹ والے معاملے کو دیکھنے کے بعد تو بالکل یقین نہیں ہے سینٹ والے معاملے جب پریشر بڑھے گا نا، یہ جب پریشر بڑھے گا نا تو پھر دیکھیے گا جو ان کی بیساکھیاں ہیں وہ گر جائیں گی، پیچھے ہٹ جائیں گی ساری کی ساری بیساکھیاں. اور یہ بیساکھیاں ہوئی ہیں تو بیچارے مانگے تانگے کی حکومت ہے، یہ کون سی میجورٹی پہ کھڑے 2 سال میں گرا دیں گے حکومت کو، یہ سیاسی شہید نہیں بن جائیں گے؟ پھر کون سے سیاسی شہید بن جائیں گے؟ یہ عوام میں جائیں تو صحیح، گرا دیا گیا حکومت کو. سیاسی شہید وہ بنتا ہے جو عوام میں جانے کے لائق ہوتا ہے، یہ تو عوام میں جانے کے لائق ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کی، تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ عوام کے ساتھ تو ان کا دور دور تک کوئی لنک ہی نہیں ہے نا. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا جس طرح کی مہنگائی کر دی ہے سر. ایک منٹ بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر تو یہ گندم نہیں اٹھا سکتے. سب سے زیادہ جو آٹے کا بحران ہے وہ سندھ کے اندر ہے، ان کی حکومت کا پیدا کیا ہوا ہے، سمگل کہاں سے وہاں پر یہ کر نہیں رہے. آٹا سمگل کہاں سے 12 سال کے اندر پنجاب کا اگر علیم خان کو بنائیں گے تو اس کے بعد آٹا سمگل ہوگا نا، آٹے کی شارٹ پیدا ہوگی. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا اپنے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. آنے والے دنوں میں تحریک جب بلڈ اپ ہوگی تو پتہ لگے گا یہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے یا ناکامی کی طرف. انتظار ہے سب کو کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.